अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हम कुछ नया जानते हैं, कुछ नया आपको बताते हैं, लेकिन हमेशा से एक बात याद रखिएगा कि बीमारियों के नाम मुख्तलिफ हो गए हैं, सिम्टम्स वही हैं। जैसे कि बुखार होता है तो सर में दर्द होता है, किसी को बुखार होता है तो कमर में दर्द होता है और किसी की टांगों में दर्द होता है। तो बुखार मेन वजह है और उसके बाद उससे जो रिलेटेड बीमारियां हैं वो सामने आती चली जाती है। तो समटाइम आपको ये फील होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या चीज़ों को रिपीट, तो रिपीटेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि जिन लोगों ने हमें न्यूली ज्वाइन किया है और जिनको नहीं पता कि इस बीमारी के साथ अगर ये चीज़ हो जाती है तो उसको कैसे रिकवर किया जाए, तो उसके लिए हम चीज़ों को कुछ हद तक रिपीट भी करते हैं। और हकीम फरहान तारिकी साहब हमेशा से उनका एक यही काविश रहती है, इवन दो हम प्रोग्राम से पहले भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो चीज़ भी इंफॉर्मेशन देनी है वो देनी है जो कि पॉकेट एफिशिएंट हो। और कहते हैं कि जब आप अल्लाह के रास्ते में कोई काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। और साथ साथ बिल्कुल जनाब, टाइम बहुत कम होता है, सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हकीम फरहान तारिकी साहब को खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हकीम साहब, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है कराची में भी, और सर्द हवाएं जो हैं वो आपको इफेक्ट करने लगी हैं। तो मैं सिर्फ पहला सवाल जो करूंगा, हमेशा से मेरा पहला सवाल वो होता है जो कि प्रोग्राम से बिल्कुल डिफरेंट होता है, मतलब जो क्वेश्चंस हमें आए हुए होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। हकीम साहब, आपने भी ट्रैवल किया होगा, वो सर्विसेज प्रोवाइडर जो कि बाइक पर आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐप के थ्रू आप बाइक को कॉल करते हैं, तो क्योंकि वो फ्रंट पर होते हैं, ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए वो मेहनत करते हैं। एक तो उनकी कमर में जो दर्द, उससे कैसे वो बचा जाए, क्योंकि फुल टाइम तो आप बेल्ट नहीं पहन सकते। बाइक की सवारी ऐसी है कि अगर वो 10 घंटे भी चलाता तो मुसलसल उसकी कमर जो है वो टेक के बगैर होती है। एक वो, और क्योंकि सर्दी है और कराची की सर्दी ऐसी कि जो डायरेक्ट सीने पर और पसलियों में जम जाती है, तो उसके लिए कुछ नुस्खा बता दें। आपने दो सवालात किए हैं जी। सबसे पहला तो कमर में तकलीफ सही। बाइक चलाने की वजह से। अच्छा, देखिए आपकी बाइक, उसकी जो सीट है जी जी। वो कंफर्टेबल है या नहीं है। समटाइम्स वो लूज होती है, ठीक है ना, टंकी इस तरफ होती है और सीट इस तरफ होती है। सही सही सही। अच्छा, जो हमारे राइडर्स हैं ना वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देते। सही। उनकी बाइक्स कहीं की कहीं जा रही होती हैं। सही। तो सबसे पहले तो ये, दूसरा ये कि आगे पीछे के जो व्हील्स हैं सही। उसमें हवा मेंटेन्ड है कि नहीं। सही। ये दोनों चीज़ें देखनी है आपने। आपका प्रोफेशनल काम है। सही। तो आप अपनी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग रखिए। सही। ठीक है, हो गया। अब आप आ जाएं अगले स्टेप पर। वो तमाम हजरात जो डिलीवरी कर रहे हैं बाइक्स के ऊपर, सही, किसी भी किस्म की डिलीवरी कर रहे हैं, उन सबको ये चाहिए कि वो नर छुआरा, सही 12 महीने, सही सही सर्दी गर्मी नहीं, 12 महीने, सही क्योंकि अब उनका काम है। सही। अच्छा, नर छुआरा और गोंद बबूल, गोंद बबूल, सिंघाड़ा खुश्क। ठीक ठीक, सिंगाड़ा खुश। नर छुआरा, गोंद बबूल, सिंघाड़ा खुश्क, सही। इन तीनों को ले लें सही। हम वजन। सही। अच्छा, नर छुआरे की गुठली निकाल दें। सही। निकालने के बाद इसको सफ़ूफ बना लें। सही। सफ़ूफ बनाने के बाद तवे पे इनको रखना है। सही। नॉन स्टिक के आ जाते हैं आजकल, दूसरे जो प्योर के कहलाते हैं वो, सही सही SS के, सही। ठीक है ना, प्योर कहलाता है। मैं स्पेसिफिक वर्ड बता रहा हूँ आपको, सही। ताकि जब लेने जाएं तो उनको आसानी हो। सही। तो इस तवे के ऊपर उन्होंने उस सफ़ूफ को हल्का सा सेकना है। सही। जब उसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए सही तो बाहर निकाल लें। ठीक है। अब वो सफ़ूफ आपका तैयार है। सही। एक चाय का चमचा सही। सुबह नहार में और एक चाय का चमचा रात सोते वक्त, सही। 1 कप काऊ मिल्क के साथ लेना है, गाय के दूध के साथ। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। और नीम गरम ले लेंगे, सही। ठीक है ना, खौलता हुआ दूध लें, 1 चाय का चमचा उसमें मिलाएं। सही। अगर शुगर नहीं है तो चीनी गुड़ शहद जो है वो मिला लें उसमें, और जब उसको हिलाएंगे तो वो नीम गरम हो जाएगा, एक महलूल बन जाएगा। सही। वो ये पिएं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सुबह शाम इस्तेमाल से इनकी शिकायत दूर हो जाएगी, कमर दर्द की। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद मुसलसल इस्तेमाल से कुछ मर्द हजरात को, कुछ लड़कों को कुछ मर्ज हो जाते हैं, जैसे जरियान टाइप का, सही। तो वो राब्ता करें फिर फ़ोन पे, फिर मैं उनको बता दूंगा, व्हाट्सएप कर ले, मैं सबको जवाब देता हूँ। ठीक 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 है। तो मैं फिर उसकी डोज कम करनी है या उसको बंद करना है वो फिर मैं बता दूंगा, ओवर डोज ना हो जाए। समटाइम्स ये होता है कि पानी की टंकी भर जाती है लेकिन उसके बावजूद मोटर चल रही होती है, तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये इस बात को मलूज़ खातिर रखना है। असल में जो शिफा है ना वो तबीब की राय में है। सही बात, नहीं तो मेडिकल स्टोर से भरे हुए अद्वियात से। सही बात, सही बात। अच्छा, अब आप आ जाए दूसरी तरफ, सर्दी की तरफ। अच्छा, अब सर्दी के लिए आपने लौंग डाल के स्टीम लेनी है, ठीक है। अच्छा, जब आप अपनी बाइक पे निकलें तो आपने मोटे ग्लव्स पहनने,
صحیح. اپنے نیک کو ڈھانپنا ہے, صحیح. کان کے اوپر آج کل وہ آتا ہے کنٹوپ, ٹھیک ہے, وہ لگانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. اچھا ہیلمٹ تو پہنا وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایئر نہیں جانی چاہیے آپ کے, صحیح, ہوا آپ کو نہیں لگنی چاہیے. اور لامولا اچھا اگر پیراشوٹ کی جیکٹس پہنے نا تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں کیونکہ اس میں ہوا نہیں جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یہ اس کو ایک تو پہلی احتیاط ہے کہ ہوا نہیں لگنی چاہیے, صحیح, تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں. دوسرا یہ ہے کہ رات کو سونے سے قبل صحیح, دار چینی کا سفوف 2 چٹکی, ٹھیک ہے, اگر ویٹ ان کا 90 kg سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور اگر 80 سے بلو ہے تو 1 چٹکی دار چینی کا سفوف, 1 کھانے کا چمچہ شہد, صحیح, اور 1 کپ دودھ, صحیح, کاؤ ملک. ٹھیک ہے, یہ رات کو سونے سے قبل کوئی 15-20 منٹ پہلے لے لیں گے. صحیح, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پوری سردی ان کی سکون سے گزرے گی. زبردست. اچھا اگر کیفیات بہت زیادہ ڈسٹرب ہو, سینہ کھڑ کر کے بول رہا ہو, صحیح نا, اور وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو, جی, تو پھر اس صورت میں ان کو کم از کم 3 دن تک نہار منہ اور سوتے وقت جوشاندہ لینا ہے. جڑی بوٹیوں کے تیار جوشاندے مل جاتے ہیں مارکیٹ. ٹھیک ہے, پہلے وہ لیں تاکہ طبیعت اس قابل ہو جائے صحیح, کہ باقی چیزیں یہ استعمال کر سکیں. صحیح, صحیح, جوشاندہ 3 دن پی لیا, صبح شام یعنی 6 خوراکیں. اس کے بعد پھر جو میں نے عرض کر رہا دار چینی والا وہ لیں, اللہ نے چاہتا ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسٹیم ضرور لیں. اچھا ان اینی کیس ویدر ان کی طبیعت ٹھیک ہو یا ناساز ہو, ٹھیک ہے, اسٹیم ہفتے میں 1 دفعہ لازمی لینی ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا حکیم صاحب ایک چیز اور, پھر اس کے بعد سوالات کا سلسلہ میں شروع کروں گا. لوگوں کو اکثر اب مجھ سے نا پرابلم ہو جائے گی کہ اپنے سوال کہتے ہیں, لیکن یہ وہ سوالات ہیں حکیم صاحب جو کہ واقعی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ضروریات زندگی میں ہمیں لاحق رہتے ہیں. اپنے لیے نہ صحیح تو کسی کے لیے آپ پوچھیں. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ جب سردی میں نکلے تو گڑ کھا کے نکلے, سردی سے پریونٹ رہتے ہیں, یہ بات صحیح ہے؟ ہمارے یہاں جو ویدر ہے نا, جی جی, اور جو ایٹماسفیئر ہے, اس میں سردی ہو یا گرمی ہو تھوڑا سا گڑ کھانا چاہیے. صحیح. آپ دیکھیں جتنے لوگ مائنس میں کام کرتے ہیں سب گڑ کھاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے نا, ایک تو ویدر, صحیح, ٹھیک ہے نا, اور پھر ہم سمندر کے کنارے ہیں, صحیح, پھر ڈسٹ بھی ہے, صحیح, اور پھر ہمارے یہاں کاربن بہت ہے, بے تحاشا ہمارے یہاں جو ہے نا کاربن ہے. مطلب ہم جب نکلتے ہیں تو اتنا دھواں کھاتے ہیں ہم گاڑیوں کا. صحیح, تو گڑ تو سب کو لینا چاہیے. اچھا بچوں کو لازمی آپ تھوڑا سا گڑ استعمال کرائیں. صحیح, 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 صحیح. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بتائی جاتی ہیں اس وجہ سے تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم لاحق نہ ہو, اور ساتھ ساتھ کوئی بھی پھر بھی چیز مسنگ ہو جاتی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لائٹ چلی گئی ہے یا آپ نے دیر سے پلے آن کیا ہے ٹی وی کو, تو بالکل جناب حکیم صاحب کا واٹس ایپ نمبر ہر تھوڑی دیر بعد آپ کی اسکرینس پر ڈسپلے ہوتا ہے. اس نمبر پر آپ رابطہ کریں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. اچھا جی حکیم صاحب, ایک بہن نے لکھا ہے بڑی ریکویسٹ کے ساتھ اور اچھے خاصے ہاتھ جوڑ کر ایموجیز ہیں کہ ان کے 9 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا. ماشاءاللہ بیٹی 9 سال کی ہوگی اور اس کے بعد 1-2 سال کے بعد پھر انہوں نے فیل کیا کہ اب دوسرا بچہ ہو جانا چاہیے. 9 سال گزر گئے لیکن ان کے گھر اولاد سسٹین نہیں کری, مطلب کنسیو کرتی ہیں اور وہ کچھ عرصے بعد ابارشن ہو جاتا ہے. تو ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ وجہ کیا ہے, اور دوسری چیز کہ وہ کیا کھائیں یا کیا کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ وہ کنسیو کر جائیں. میں تھوڑی سی چیزیں عرض کر دوں اس زمن میں خاص طور پر, جی جی, کہ یہ 18 کا مرض ہے. 18 اوکے, حمل کا نہ ٹھہرنا, ٹھیک ہے, مطلب ٹھہرتا تو ہے لیکن رحم میں رکتا نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اچھا 1 مہینہ ہوا یعنی 4 ہفتے ہوئے, 5 ہفتے ہوئے, 3 ہفتے ہوئے, 8 ہفتے ہوئے, بلیڈ کر جاتا ہے. صحیح. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ رحم کا منہ کھل جاتا ہے. صحیح. سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ رحم ویک ہوتا ہے, وہ کیری نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت کی جسامت میں جو عورت کا رحم کیسا ہے وہ تھوڑا چوڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کا بچہ کیری کرنا ہوتا ہے. تو سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ رحم ویک ہوتا ہے, وہ بچہ کیری نہیں کر پاتا ہے, اس وجہ سے بھی بلیڈ کر جاتا ہے. تو یہ ایک ڈیٹیل چیپٹر ہے. اب اس میں ہر مرض میں الگ الگ ادویات ہیں. مثال کے طور پر اس کو اوور بلیڈ ہوتا ہے, مثال کے طور پر اس کا ایزوسپرمیا ہے, اس کا ٹیوبس کا ایشو ہے, کچھ اور مسئلہ ہے. تو ان سے کہیں اپنی ساری رپورٹس مجھے واٹس ایپ کر دیں, میں پھر ان رپورٹس کو چیک کر کے نسخہ ان کو میں واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن رپورٹس مجھے ذرا بھیج دیں تاکہ میں اس کو گو تھرو ہو رہا ہوں. تو حکیم صاحب ویسے یہ وہ مرض ہے کہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں کیوریبل ہے, جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اکاؤنٹس کم ہو اور یہ زیرو ہو تو پھر تو وہ کیوریبل نہیں ہوتا, لیکن یہ کیوریبل ہے. اکاؤنٹس کم ہونا ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مردوں میں ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح پروگرام میں کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ اگر اکاؤنٹس کم ہو تو اس کو کیوریبل نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. دیکھیے 3 چیزیں ہیں اس میں, جی جی, سلگش, موٹائل, نان موٹائل. اب میں اسی لیے ہم رپورٹس منگوا لیتے ہیں نا ان سے.
یہ تو مردوں کی بات ہوگی. خواتین میں ایکس کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹیوبس کا ایشو ہوتا ہے, صحیح نا, اور یہ رحم کے نقائص ہوتے ہیں. تو اب وہ رپورٹس مجھے بھیج دیں گی تو ذرا اچھا ہو جائے گا, میں اس کو گو تھرو ہو کے پھر ان کو اس حساب سے نسخہ لکھ کے بھیج دوں گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1-1.5 مہینہ لگے گا, استعمال کریں گے انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا ویسے آج بہنوں کے میسیجز کافی سارے ہیں. ایک اور بہن نے لکھا ہے, اچھا جی, ایک اور ریکویسٹ کہ آپ لوگ جو میسیجز کہہ رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی سوال ہم مس کر جاتے ہیں یا نہیں آپ کا سوال آپ کو فیل ہوتا کہ ہم نے پروگرام میں کیا, تو پلیز اس کو دوبارہ ری رائٹ کر دیجئے تاکہ ہم چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. ایسے ہے کہ ہم سب کسی کو ناراض نہیں کرنا. ایک سسٹر نے لکھا ہے کہ کچھ عرصے قبل وہ اپنے سیدھے پاؤں کی طرف گر گئی تھی. اچھا, گرنے کے بعد ان کا جو آپ کا ٹخنا ہوتا ہے اس کا اوپر والا جو ایریا ہوتا ہے اس کے اوپر موچ آئی تھی. انہوں نے نارمل لیا, ٹھیک ہے, مل ملا دیا اور اس کے بعد وہ گو تھرو ہو گیا. لیکن کچھ عرصے بعد چلنے میں درد شروع ہوئی اور پھر بھی انہوں نے نارمل لیا اور اس کے بعد وہ چلنے سے ہی قاصر ہو گئی اس پاؤں پہ. پھر انہوں نے لیفٹ پاؤں کا سہارا لیا, لیکن اب کچھ عرصے سے وہ بالکل چل نہیں پاتی, الٹے پاؤں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسی زندگی سے استغفر اللہ, زندگی کو ختم کرنا زیادہ بہتر ہے, لیکن آخری امید کے طور پر انہوں نے آپ کو میسج کیا ہے کہ آپ ان کی کچھ رہنمائی کیجیے. مایوسی کفر ہے, ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, نہ سوچنی چاہیے. صحیح. دوسری درخواست یہ ہے کہ دیکھیے پرابلم تو تھی آپ کی, صحیح, آپ نے اس کو صحیح ٹائم پہ ایڈریس نہیں کیا, دوسرے پیر پہ زور ڈالا, لازمی سی بات ہے اس کے اوپر بھی زور آیا اور یہ سب چیزیں ہوئی. ان کا وزن ڈیفینیٹلی یہ اوور ویٹ ہوں گی. صحیح. جب ان کے ساتھ یہ ہوا کہ دوسرے پیر پہ جب انہوں نے زور ڈالا تو یہ ہوا, نہیں تو ہلکا پھلکا درد ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت پیشنٹس ایسے آتے ہیں کہ ایک پاؤں میں اگر تکلیف ہے, اور لا محالہ اگر آپ کے بھی اگر خدا نخواستہ ایک پاؤں میں تکلیف ہوگی تو آپ دوسرے کے اوپر زیادہ زور ڈالیں گے. لیفٹ کے اوپر اگر درد ہے تو اس کو کوشش کریں گے اس پہ کم زور ڈالے. میری تو ایکسپیرینس کافی, مجھے تو پتہ ہے. جی بالکل. تو اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ پکا لیتے ہیں مرض کو, یعنی اس کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ وہ تنے سے درخت ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے دوڑے لگتی ہیں. خیر اللہ رحم کرنے والے, ان خاتون سے عرض کیجئے کہ گلے ٹیسو 25 گرام. گلے ٹیسو, ٹھیک ہے, ٹیسو کے پھول نا, ٹیسو کے پھول, صحیح, یاد ہو گیا مجھے. ہاں. مکو دانہ 5 گرام, صحیح, اجوائن دیسی 5 گرام, صحیح, اور لاہوری نمک 125 گرام 3 جگ پانی میں ڈال کے ابالیں. صحیح. جب یہ کھول جائے تو اس کو چھان لیں. صحیح. چھان کے جو اس کا گودا ہے, صحیح, جو آپ نے ڈالا ہے مکو دانہ وغیرہ, یہ ایک سائڈ پہ رکھ لیں, پھینکنا نہیں ہے اس کو. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے جب اتنا کہ برداشت ہو جائے, اتنا گرم ہو, کھولتا ہوا نہیں, ٹپ میں پیر کو رکھیں اور مگے سے اس کو نتھارنا شروع کریں. صحیح ہے. جب وہ نتھار لیں, دیکھیں کہ جی وہ روم ٹیمپریچر کے اوپر پانی آ گیا, تو اس کو پیر کو نکال لیں, خشک کر لیں. وہ جتنا بھی مال آپ نے نکال کے الگ رکھا تھا اس مال کو لے کے پورے پاؤں پہ پھیلا کے اور باندھ دیں پٹی کی شکل میں. ٹھیک 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 ٹھیک. صحیح ہے. صحیح. یہ آپ نے سوتے وقت کام کرنا ہے. صبح کھول لیں اس کو اور پھر دھونے کے بعد خشک کر کے گرم موزہ پہن لیں. 1 ہفتہ کریں, پھر مجھے واٹس ایپ کے اوپر اپڈیٹ کریں کہ کیا ہوا. اچھا حکیم صاحب, اچھا ایک بات اور ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. چینی اور چاول یہ نہیں کھائیں گی, اور گھی بھی. ٹھیک ٹھیک. جی. اصلی گھی بھی الاؤڈ نہیں ہے؟ اصلی گھی بھی الاؤڈ نہیں ہے؟ اصلی گھی اگر خود کا بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, خالص والا. نہیں تو یہاں تو جادوئی چیزیں آتی ہیں, وہ 1 منٹ میں اصلی گھی میں کنورٹ کر دیتی ہیں. یہی چیز ہے حکیم صاحب. اور آج کل تو کیا سرسوں کی تیل کی خوشبو آتی ہے ایسنس ڈال کے, ہے آپ تو کہتے ہیں نا بھول جائیں گے اصل کیا ہوتا ہے. تو ویسے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ اسلامی ملک, اور اس میں اتنی بےمانی اچھی بات نہیں ہوتی. اچھا جی حکیم صاحب, ایک چیز مجھے یہ پوچھنی تھی کہ جو صبح اٹھ کے وہ پروڈکٹ جو آپ نے پاؤں پہ لگائی ہے اس کو پھینک دینا یا وہ ری یوز ہو سکتی؟ نہیں, وہ ری یوز نہیں ہو سکتی. تو بہنا یہ نہیں کرنا کہ اس کو ری یوز کریں اور پھر آپ بولیں کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا. اچھا جی, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ 3 سال سے ڈائلسس کی پیشنٹ ہے. اچھا, ڈائلسس کے ساتھ ساتھ مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور پریشانی فیملی میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو انہوں نے آپ سے دونوں کویسچنز جو ہیں وہ کیے ہیں کہ آپ روحانیت میں بھی کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ ان کی تکلیف دور ہو جائے, اور ساتھ ساتھ آپ ان کو نسخہ بھی کو تجویز کریں. اللہم یا شافی الامراض 99 دفعہ پڑھیں صبح شام. اس کے ساتھ گوکرو 1 کھانے کا چمچہ وہ لے لیں, اس کو دھوئیں, مٹی ہوتی ہے اس پہ. اس کو دھونے کے بعد رات کو 1 کھانے کا چمچہ 1 گلاس پانی میں ڈال دیں. صبح نہار منہ اس پانی کو پی لیں, گوکرو پھینک دیں. صحیح. اور دوبارہ 1 کھانے کا چمچہ گوکرو دھونے کے بعد 1 گلاس پانی میں ڈال دیں صبح, اور رات کو سونے سے آدھے پونے گھنٹے پہلے اس کو چھان کے پی لیں. صحیح. ابالنا نہیں ہے, صحیح. وہ پانی میں پڑا رہے 12 گھنٹے تک. صحیح ہے. یہ کریں, کم از کم یہ 3 ہفتے کریں, پھر مجھے بتائیں. یہ پڑھیں بھی, اور جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے فی الحال اس کو جاری رکھیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا.
3 ہفتے میں ان کی کیفیات بتدریج بہتر ہونا شروع ہوں گی، ان کو خود اندازہ ہوگا انشاءاللہ. پھر 3 ہفتے بعد پھر مجھے جب یہ واٹس ایپ کریں گی کیفیات تو پھر میں بتاؤں گا کہ پلس مائنس کیا کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. حکیم صاحب وقت ہوا بریک کا، تو بریک پر جائیں گے. بالکل جناب بریک پر جا رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک چیز کہ کبھی بھی ڈائلسس پیشنٹ کے لیے اگر آپ پریویس پروگرامز میں دیکھیں گے تو حکیم صاحب نے پہلے کہا تھا کہ بہت واسٹ چیپٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائلسس یا کڈنی. تو اس پر کوئی بھی ایسی چیز کا تجربہ نہ کریں جو کہ آپ کو نہ پتا ہو. حکیم صاحب نے جو چیز بتائی ہے اس کو آپ جب کنٹینیو کرتے ہیں، یعنی آپ کرنا شروع کرتے ہیں عمل، اور پھر بھی 1-2 دن میں آپ فیل کرتے ہیں کہ کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، تو وہ بھی حکیم صاحب سے واٹس ایپ پر شیئر کریں تاکہ وہ آپ کو بہترین رہنمائی دیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیات. اور جناب ویلکم بیک. اور ایک چیز بڑی زبردستی مائنڈ میں آئی، میرے مائنڈ میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کی، کہ آپ سے حکیم صاحب ایک سوال کیا گیا کہ آپ استخارہ واٹس ایپ پر آنسر کرتے ہیں یا نہیں، استخارہ کر دیتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، واٹس ایپ کے اوپر ہم جواب دیتے ہیں، اور 90% جو ہمارے پاس آتے ہیں واٹس ایپ وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، بھلے ان کا طبی مسئلہ ہو یا جسمانی مسئلہ ہو، روحانی مسئلہ ہو، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمارا استخارہ کر لیجیے گا کہ کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے. اب ہوتا ان کا جسمانی ہے لیکن وہ پھر بھی استخارہ کرواتے ہیں. تو ہم اس کو استخارہ کر کے بتا دیتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. صدقہ ہوا تو بتا دیا، پڑھنے کا ہوا تو بتا دیا، اگر کوئی نسخہ بتانا ہوا تو وہ لکھ کے بھیج دیا. صحیح. جواب ہم سارے دیتے ہیں. اچھا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں یا بچیاں وہ کہتی ہیں بات کرنی ہے، صحیح، تو 8 سے 10 کے درمیان جو ہمارا کلینک ٹائم ہے اسی میں وہ فون کر لیا کریں واٹس ایپ کے اوپر. صحیح. تو اس وقت بات ہو جائے گی. لیکن اگر آپ پیشنٹ دیکھ رہے ہیں پھر رپلائی اس میں پھر ہم فون نہیں اٹھاتے ہیں، یہ کہ جب پیشنٹ فری ہو جاتا ہے تو پھر کال بیک کر لیتا ہوں میں خود. مطلب یہی ہے کہ اگر 8 سے 10 آپ کا ٹائم ہے اور اس میں کیونکہ ماشاءاللہ وہ ٹائم ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے عوامی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے. باقی پھر ہمارے دیگر امور بھی ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اگر ہم ایٹ اے ٹائم بیٹھے ہی رہیں گے. میں یہی پوچھوں کہ اگر فرض کریں میں آپ کو کال کرتا ہوں، میں آپ کا مطلب میں ہوسٹ نہیں ہوں، میں ایک نارمل بندہ ہوں، اب 8 سے 10 کے درمیان میں آپ جیم پیک چل رہے ہیں کہ مریض آن بیک ٹو بیک آپ کے پاس مریض ہیں، تو 10 بجے کے بعد آپ آنسر کریں گے یا نہیں کریں گے، نیکسٹ ڈے وہ کال کریں؟ میں اگر واٹس ایپ ہوں گے تو میں ان کا سب کا جواب بعد میں بھی دے دیتا ہوں، لیکن اگر کال کوئی آئی ہوئی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر پیشنٹ بیٹھا ہے تو اس کے جانے کے بعد میں 2 منٹ کا اس میں پاز دے کے ان سے بات کر کے ان کو بتا دیتا ہوں، کال بیک کر لیتا ہوں. بس ایک چیز کی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ جب بھی کال کرتے ہیں آپ بھی مصروف ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جب آپ آفیسز میں ہوں یا گھر میں ہوں یا کھانا پکا رہے ہوں تو آپ آنسر نہیں کر پاتے پراپرلی. تو جب آپ وہ خدمت خلق کے لیے حکیم صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ وقت کی پابندی آپ پر بھی لاگو ہوتی ہے. حکیم صاحب ایک بہن نے لکھا ہے، نام نہیں لکھا انہوں نے لکھا ہے کہ میرا نام ABC ہے اور میں چھوٹی عمر سے نوکری کر رہی ہوں. نوکری کیونکہ گھریلو حالات بہت زیادہ ایسے تھے کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ سے چھوٹی عمر میں نوکری کے لیے نکلنا پڑا. اب جب نوکری کے لیے جاتی تھی تو مطلب یہ ہے کہ اوور ٹائم لگا لیا، کبھی کوئی نہیں آ رہا تو اس کو شفٹ آن کر دیا، تو اس طریقے سے یہ ٹائم ڈیلے کر دی تاکہ انکم اچھی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو باہر کا کھانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے اوبیسٹی ان کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب ان کی شادی کی عمر ہے لیکن ان کا موٹاپا دیکھ کر لوگ نہیں آتے رشتہ دوبارہ لے کر. تو ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی رشتے کے لیے عمل بتا دیں پڑھنے کا، اور ساتھ ساتھ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے، کیونکہ یہ گھر کی ضروریات کے لیے نکلی ہے تو ان کا وزن کم ہو جائے. یا عزیزو یا کریمو، شادی کے لیے 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف. صحیح. 3 مہینے کا عمل ہے. صحیح. یہ متواتر پڑھ سکتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا بریک نہیں ہے کسی بھی دن میں. صحیح. ٹھیک ہے، 3 مہینے تک لگاتار پڑھنا ہے. صحیح. اچھا، ان کے جو لواحقین ہیں، والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں، وہ بھی ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں تو وہ اچھا ہو جائے گا. صحیح. اچھا، دوسری درخواست یہ اوبیسٹی، چینی چاول گھی، چینی چاول گھی اس کو تو فوری طور پہ بند کر دیں. صحیح. لاکھ دانہ آتا ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے. لاکھ دانہ. لاکھ دانہ ٹھیک ہے. 50 گرام منگوا لیں. صحیح. اس کو پانی میں ڈال دیں. صحیح. ٹھیک ہے، اس میں سے براؤن کلر نکلے گا. صحیح. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. 3 سے 4 پانی نکالیں گی وہ. صحیح. صحیح نا، اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا دھوتے رہنا ہے. صحیح. جب وہ دیکھیں بالکل کرسٹل ہو گیا ہے ریڈ سے، صحیح، تو پھر اس کو خشک کر لینا اور اس کا سفوف بنا لینا ہے. ٹھیک ہے. 1 چٹکی صبح ناشتے کے بعد اور 1 چٹکی رات کھانے کے بعد. صحیح. ٹھیک ہے، خالی پیٹ کم از کم 15-20 منٹ پیدل چلیں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اوور ٹائم کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، تو اس میں آپ کی چائے، کافی، بسکٹ، اسنیکس یہ ایکسٹرا ہوتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دی لنچ اور ڈنر. صحیح بات. اس کو آپ ترک کر دیں. صحیح. اگر آپ کو خواہش ہو کچھ کھانے پینے کی تو آپ گرین ٹی لیں، وہ بھی بغیر شوگر.
صحیح ہے. تو اس کو آپ تھوڑا سا ذرا ذہن میں رکھیں کہ انسان جو ہے نا وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے, کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے. صحیح. تو یہ اسی وجہ سے بہت سی بچوں کے ساتھ اسی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے, اوبیسٹی کی خاص طور پر. تو یہ کریں انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, ہمارے یہاں حکیم صاحب ایک اوبیسٹی کا میں نے یہ بھی دیکھا, اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جب کوئی بھی گھر میں چیز بنتی ہے, کھانے کو ترک کرنا عقل مندی نہیں ہے, آپ کھائیں لیکن اعتدال سے کھائیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر بریانی بن گئی ہے یا میٹھے میں کوئی کھیر ویر بن گئی ہے تو پھر انہوں نے اگلا دن دیکھنا ہی نہیں ہے, بھر بھر کے کٹورے کھانے, اور پھر صبح ناشتہ بھی ڈٹ کے کرنا. تھوڑا سا پھر گیپ دیں, یا آپ نے صرف چکھ لیا, آپ نے 3-4 سپونز لے لیے میٹھے کے اور آدھی سے کوارٹر پلیٹ آپ نے بریانی کھا لی, تاکہ آپ کو فلیور بھی چلا جائے, آپ دنیا کے فلیور سے بھی دور نہ ہو. لیکن ہمارے یہاں پر پھر تھوڑا سا کھانے میں جو فقدان ہوتا ہے کہ بس آج ہے کل نہیں. ہوکا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کا, زیادتی کسی بھی چیز کی ہو, کسی بھی چیز کی, وہ نقصان دہ ہے. اعتدال میں رہنا ہے, ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے, اعتدال, میانہ روی. حکیم صاحب ایک بندے نے لکھا ہے آپ کے لیے, کوشچن نہیں ہے, صرف تھینکس کا میسج ہے, کہ آپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ نوالے کو چبا کر کھانے میں برکت ہوتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی 2 روٹی سے 1 روٹی آ گئی, کیونکہ وہ پراپر چبا کے کھاتے تو پیٹ بھی بھر گیا. تو انہیں شکریہ ادا کیا آپ کا. تو کہتے ہیں کہ اصلاح کرنا بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے, اور اچھا لگتا ہے جب کوئی اصلاح مانتا ہے اور اس کو عمل کرتا ہے. تو واقعی میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اوبیسٹی سے دور ہوں تو جناب بالکل روٹی کو چبا کر کھائیں, کیونکہ جتنی دیر آپ چباتے ہیں اس کو پراپرلی, اس کو کہتے ہیں نا گرائنڈ کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں, تو آپ کا میدا جو ہے اسی چیز کا عادی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میدا اور باڈی اسی چیز کا عادی ہوتا ہے جس کا آپ اس کو عادی بناتے ہیں. ایسے یقین صاحب بالکل ایسے طب میں تو زیادہ بہتر آپ بتا سکتے ہیں. اچھا حکیم صاحب ایک بھائی نے لکھا ہے, اچھا یہ کافی لڑکوں کا پرابلم ہے, جب پہلے تو چلیں ایک چیز تھی, جب پرانا دور تھا وہ پیکیجز ہوتے تھے, اب تو سب چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, واٹس ایپ ہے, ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہے جس پہ آپ بات کر سکتے ہیں, آپ چیٹ کر سکتے ہیں. لیکن بھائی نے لکھا ہے کہ ان کو رات ساری نیند نہیں آتی اور صبح فجر کے بعد ان کو نیند آتی ہے, جس کی وجہ سے یہ جاب نہیں کر پاتے, کیونکہ جب یہ سو کر اٹھتا ہے تو ان کی طبیعت بوجھل سی رہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سب کی رہنمائی کرتے ہیں, میری بھی رہنمائی کرے کہ میں رات میں پراپر سو جاؤں تاکہ صبح میں جاب پر جا سکوں. جسم میں جب خشکی بڑھتی ہے نا, صحیح, تب یہ ہوتا ہے. صحیح, لا محالہ یا کوئی نہ کوئی مرغن غذاؤں کا استعمال ان کا زیادہ ہوگا, صحیح, یا کچھ ایسی چیز کھا رہے ہوں گے صحیح, جس کی وجہ سے ان کے جسم میں خشکی بڑھ رہی ہوگی, صحیح, اور یہ بڑھ چکی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے روغن بادام. ٹھیک ہے, رات کو سونے سے تقریباً 1-8 گھنٹہ پہلے 1 کپ دودھ میں, گرم دودھ میں 1 کھانے کا چمچہ روغن بادام ڈالتے ہیں. یہ کولیسٹرول نہیں بڑھاتا, ٹھیک ہے. روغن بادام 1 کھانے کا چمچہ 1 کپ دودھ میں, گرم دودھ میں ڈال کے پی لیں گے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ناک میں, نتنوں میں, دونوں نتنوں میں 4-4 5-5 قطرے, اور ناف ٹنڈی جس کو کہتے ہیں, صحیح, 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 ناف کے اندر 4 سے 5 قطرے انہوں نے روغن بادام کے ہی ڈالنے ہیں. صحیح. 15 سے 20 دن یہ عمل کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی خشکی دور ہو جائے گی. صحیح. اور ان کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. یہ صرف خشکی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, اور اگر ان کا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرغن غذائیں لوگ نہیں کھا رہے, صحیح, 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 لیکن پھر بھی خشکی ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغی کام زیادہ لیتے ہیں. ٹھیک, ٹھیک, اور دماغ کو کوئی خوراک نہیں دے رہے. صحیح. سمجھنا میری بات کو. صحیح, صحیح, صحیح. اب کیا ہوگا, دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک, ٹھیک. تو ہمارے پاس اکثر دماغ کے نام سے ہوتی ہے معجون, 2 چانے کے برابر اس کو صبح اور 2 چنے برابر رات. اچھا, چونکہ اب ان کو کوئی چیز بتائی جائے گی نا, یہ کر نہیں پائیں گے. صحیح. وقت نہیں ہوتا, تو اس قسم کے لوگوں کے لیے تیار چیز اویلیبل ہے, اگر چاہیں تو کسی کو بھیج کے کلیکٹ کروا لیں. اب حکیم صاحب آپ کا ایک کام اگلے پروگرام میں آپ نے لے کر آنا ہے, مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا, میں آپ کو جو ہے وہ لا کے دکھائیں تاکہ میں لوگوں کو دکھا دوں, کیونکہ میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو آپ نے تیل دیا تھا, جس بھائی کو میں نے دیا, وہ اب دھوائیں دیتا ہے آپ کو ماشاءاللہ. اور ایک چیز اور ہوتی ہے, اچھا آپ کی ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, آپ ایگزیجریٹ نہیں کرتے چیز کو, صبح لگانا, اس ٹائم لگانا, نہیں لگاؤ گے پف لگا لینا, سیٹ ہو جائے گا. تو وہی چیز میں نے جا کے بتائی ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے آپ کو. لیکن اب آپ نے لے کر آنا ہے اگلے پروگرام یا اس سے اگلے پروگرام میں, جب بھی ہو, لیکن آپ نے لے کر ضرور آنا تاکہ ہم لوگوں کو بتا دیں. اچھا جی حکیم صاحب, ایک واقعی میں مسئلہ بہت زیادہ لڑکوں میں بھی, پہلے تو میں نے سنا تھا, آپ اس کو زیادہ بہتر بتائیں گے, کہ یہ خواتین میں ہوتا تھا کیونکہ وہ برتھ کی ہوتی ہیں اور پھر پرابلمز اور ہوتی فیمیل کی, لیکن اب مردوں میں بھی آ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں لیٹتے ساتھ سن ہو جاتے ہیں. بھائی نے لکھا ہے کہ وہ جیسے ہی لیٹتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, پھر وہ فوری طور پر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہے, اعصابی کمزوری ہے یا کیا وجہ ہے, اور یہ صحیح ہوگا یا نہیں, اور ایک بہت بڑا کوسچن مارک اس کے آگے انہوں نے ڈالا ہے, تو پلیز اس کا آنسر کریں. 2 وجوہات ہوتی ہیں. صحیح. بچہ ہو, بچی ہو, بڑا ہو یا بوڑھا ہو. صحیح.
خاتون ہو مرد ہو. صحیح. ایک خون میں گاڑے پن سے صحیح اور ایک خون کی کمی سے صحیح ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب سردست درخواست یہ ہے کہ یہ اپنی کیفیات ذرا صحیح سے واٹس ایپ کر دیں مجھے. صحیح. اگر تو خون میں گاڑا پن ہے تو میں اس کے لیے نسخہ عرض کر دیتا ہوں. عوامی بات ہے کیونکہ عوام کو سہولت مہیا کرنے کے لیے یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں. صحیح. لہسن ادرک جب کھانا بنتا ہے تو اس میں ڈلتا ہے, ہر گھر میں ڈلتا ہے. صحیح. مثال کے طور پہ آپ کے یہاں 2 کھانے کے چمچے ڈلتے ہیں ایک سالن میں, تو اس کو آپ 3 کھانے کے چمچے کرتے ہیں. صحیح. لیکن یہ پرابلم اگر ان کو ہے تو یہ اپنے کھانے میں کریں نا, سب میں تو نہ کریں. سب کر لیں. وجہ پتہ ہے کیا, میں آپ کو بتا دوں صحیح کہ اگر خون میں گاڑا پن ہو رہا ہے تو غذا سے ہی ہو رہا ہے نا. اوکے. یس بالکل صحیح ہے. صحیح 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 صحیح. اب صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا تو گھر پہ ہی کھاتے ہوں گے. صحیح بات. صحیح. چلے آفس میں یا باہر ہیں تو دوپہر کا کھانا باہر ایک ٹائم کا کھا رہے اکثر لے جاتے ہیں ساتھ. صحیح ہے نا. صحیح ہے. تو اب پورے گھر والے جو ہے نا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا خون کا گاڑا پن ختم ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. اچھا, دوسری چیز, اگر خون کی کمی ہے صحیح تو پھر روٹی آدھی کر کے, مثال کے طور پہ 2 کھاتے ہیں تو 1 کھائیں. صحیح. اور موسمی پھل صحیح اس کو پھر کھائیں. صحیح صحیح صحیح. میں نے بہت سے لوگوں سے یہ عرض کیا کہ آپ دوپہر کا کھانا اسکپ کر کے صحیح یا تو فروٹ چاٹ کھائیں صحیح یا پھر پھل 2-3 لے کے آ جائیں, اس کو آپ ویسے ہی کھا لیں. صحیح. جیسے اب آج کل ہمارے کنو مل رہا ہے, صحیح اچھے بڑے کنو آ رہے ہیں, صحیح. وہ 1 کنو ہو گیا, 1 سیب ہو گیا, 4 کیلے ہو گئے, یہ دوپہر میں آپ کھا لیں. اس سے بھی لوگوں کو بہت فرق پڑا ہے. ایک تو کیلوں سے اوبیسٹی کی طرف نہیں جائیں گے. دیکھیے, آپ کیلا کھانے کے بعد جی جی آپ کو کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے مل رہے ہیں. آپ نے 2 بجے کھایا اور رات کو آپ 11-12 بجے سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کھانا نہیں کھانا نا, یہ چیز نہیں لازمی سی بات ہے. اچھا ایپل ہے, صحیح صحیح ٹھیک ہے, اس میں آئرن ہوتا ہے, اس کو ڈیزالو کر دے گا. کیلے میں پوٹیشیم ہوتا ہے, صحیح ہے. اچھا کنو ہے, صحیح, وائٹامن سی ہے, اچھا, اور اس میں لکوڈ ہوتا ہے وہ, صحیح صحیح, اور تھوڑا سا میٹھا بھی ہوتا ہے قدرتی, صحیح, تو وہ اس کو ہضم بھی کر دے گا. صحیح صحیح صحیح. اچھا پھر خالی پیٹ آپ کھائیں گے تو وہ فوری طور پر جو ہے نا آپ کی غذائیت جو ہے نا بھرپور دے گا آپ کو, آپ کی جگر کے لیے بھی, آپ کے معدے کے لیے بھی بڑا معاون ہوگا, اس کی بھی اصلاح کرے گا. صحیح. آپ تھوڑے دن کر کے دیکھ لیں, آپ خود, اچھا آپ خود بھی کر کے دیکھیے گا, چلیں 10 دن آپ کر کے دیکھ لیں. یہ آپ کی میں نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں. آپ دیکھیے گا اسٹول پاس کرنے کے ایشوز وہ بھی ریزالو ہوتے ہیں. صحیح صحیح ہے. اسٹول کا کلر جن کا ڈارک ہو جاتا ہے, دیٹ مینس ان کے جسم میں ہیٹ بڑھ رہی ہے, ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے. صحیح ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اعصابی طاقت بھی ملتی ہے. زبردست زبردست. اچھا جو نسوں میں کھچاؤ ہوتا ہے وہ بھی دور ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو یہ بیک وقت کئی جگہ کام کرے گا, آپ کر کے دیکھیں اس کو. صحیح صحیح نا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر کسی کا اس قسم کا پرابلم ہے تو وہ اسپیسیفکلی پھر وہ مجھے بتائیں کہ جی اگر خون کی کمی ہے, کیونکہ ٹیسٹ کروائے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. یہ میں بڑی عجیب سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اکثریت ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ 4-6 جگہ گھوم کے آتے ہیں. صحیح. ان کے پاس ساری رپورٹس اویلیبل ہوتی ہیں, وہ ساری ریڈی ٹو پروڈیوس ہوتی ہیں, وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ جی یہ رہی. صحیح. تو یہ مجھے اپنی رپورٹس بھیج دیں. اگر خون میں کمی ہے تو اگر انہوں نے لپٹ کروایا, اس میں ان کا HDL وغیرہ اور TG بڑھا ہوا ہے تو پھر میں اس حساب سے ان کو نسخہ لکھ کے بھیج دوں گا. انشاءاللہ. حکیم صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ریڈیو پہ ساتھ ہی ہوتے ہیں. اویس بھائی ان کا نام ہے, اویس قادری صاحب, اور ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ وہ مجھے پرومس کرتے تھے, لیکن اب ماشاءاللہ وہ چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ہم ساتھ سنیکس انجوائے کرتے ہیں. اویس بھائی کو ہارٹ سائٹ پر پرابلم رہتی ہے. ایک ان کو السر ہے جس کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں کھا سکتے, مرغے ٹائپ جو ہوتی ہیں یا مرچوں والی چیز, تو وہ کھاتے ہیں تو پھر ان کو ایسیڈیٹی بہت زیادہ رہتی ہے. تو ان کے لیے کچھ آنسر کریں, کیونکہ مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آیا کہ اویس بھائی کو بھی پرابلم ہے, تو اس کے لیے ایک تو ان کا ہارٹ سائٹ پہ اور گیسٹرک پرابلم ان کو بہت ہے. میں عرض کر دیتا ہوں ان کو گل سرخ, صحیح, یعنی گلاب کی پتیاں سوکھی ہوئی, صحیح, 1 کھانے کا چمچہ, صحیح, اور 1 چائے کا چمچہ سونف, صحیح, اس کو 1 کپ پانی میں ابال لیں, ٹھنڈا کر کے پی لیں. اس کو ٹھنڈا کرنے سے بعد روم ٹیمپریچر پہ جب آ جائے, یہ دوپہر کھانے کے بعد, رات کھانے کے بعد 1 ہفتہ کر لیں, انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے مستگی. صحیح, مستگی, ٹھیک ہے, یہ لے لیں تقریباً 8 سے 10 دانے. ٹھیک ہے, صحیح. صبح ناشتے کے 1-8 گھنٹے بعد صحیح اس کو چبانا شروع کر دیں. صحیح, یہ چوئنگم کی طرح ہوگی. صحیح, صحیح ہے. اس کو چباتے رہیں, یہ گوند ہوتی ہے بنیادی طور پر. صحیح, چباتے رہیں, جب یہ گھل جائے تو نگل لیں, اس سے بھی ان کو بہت فرق پڑے گا. تو 10-15 دن استعمال کر لیں مستگی, اور 1-8 ہفتہ یہ قہوہ پی لیں دوپہر اور رات کھانے کے بعد, تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل جناب. اویس اگر آپ کو یاد نہیں رہے گا تو پھر بھابھی کو ڈگری میں ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ ڈگری سے آپ کو میسج کریں, تاکہ آپ ان چیزوں کو ریزالو کر سکیں اور چیزوں کو آپ سمرائز کر سکیں.
اور کہتے ساتھ یہ ہیں کہ جو گھر والے ہوتے ہیں یا گھر والی ہوتی ہے وہ زندگی میں آپ کو ہر چیز کو ریکال کرواتی رہتی ہے. تو اویس بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے اور پھر سلسلہ شروع ہوگا روحانیت کا. دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. اور جناب ویلکم بیک. پروگرام میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے روحانیت کا. روحانیت کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یقین صاحب کسی اتارے کے کوئی پیسے نہیں لیتے, کسی بھی عمل کے پیسے نہیں لیتے. انٹل اور انلیس اگر آپ کو صدقات ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ہی بتاتے کہ کیسے اس کو پرفارم کرنا ہے تاکہ آپ کی جیب پر بھاری نہ پڑے, اور وہ پھر آپ کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں. ایسے ہی یقین صاحب؟ بالکل ایسے. اچھا یقین صاحب ایک چیز اور کہ زندگی میں مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ مسئلہ اب میں آپ سے شیئر کرنے چلا جا رہا ہوں. ان کا بظاہری طور پر تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی پرابلم کی ہو, دل آزاری کی ہو, لیکن ان بھائی کا کیس کافی ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیبل کا کام شروع کیا 2 سال پہلے. ایک اچھی رقم دے کر انہوں نے 2 علاقے خریدے اور اس کے بعد وہاں پر کام شروع کیا, اور ایک عرصہ کام بہت اچھا چلا. لیکن اب کچھ عرصے سے کبھی تار جل جاتا ہے, کبھی اکوپمنٹ جل جاتے ہیں, کبھی سروس پیچھے سے اوکے ہوتی ہے, آگے پرووائڈ نہیں ہو رہی ہوتی, یا تار چوری یا کٹ جاتا ہے. تو بھائی بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ میں کیبل کی جو بیسک پیسز ہوتی ہیں وہ بھی دینے سے قاصر ہوں, اور اب یہ لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا, اور میرا گھر کا گزارا چلتا ہی اس چیز پر ہے. تو اس کے لیے کوئی رہنمائی فرمائیں. ان کا مسئلہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے. صحیح. یہ ہلدی ثابت, صحیح, ہیرا ہینگ, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کلونجی اور ہرمل, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں 25-25 گرام لے کے ٹھیک ہے, اس کا صفوف بنائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ لے کر کسی کی بھی ہاتھ بھلے بھجوا دیں, خود آ جائیں دواخانے پہ آ جائیں, میں ان کو دم کر کے دے دوں گا. اس کی دھونی انہوں نے اپنے آفس میں دینی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور جو علاقہ ہے صحیح, اس کے جو چاروں کونے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, اب یہ لازمی سی بات ایک بڑا ایریا ہوگا, صحیح, تو جو چاروں کونوں سے مراد ہے کہ وہ 4 چوک ہوں گے جہاں سے ایریا شروع ہوتا ہوگا, صحیح, ان چاروں چوکس پہ وہاں جا کے دھونی دینی ہے انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی بتا رہا ہوں. صحیح. سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول, صحیح, وہ پڑھنی ہے 3 دفعہ. 3 دفعہ آیت الکرسی, صحیح, 4 رکوع 3 دفعہ, صحیح, سورہ یونس کی 81-82 آیت یہ 3 دفعہ, اور سورہ فاتحہ 3 دفعہ. صحیح, یہ 5 چیزیں ہو گئیں گی. صحیح, صحیح ہے. اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. صحیح, اور پانی کی بوتل لے لیں, اس پہ دم کریں روزانہ. صحیح, صحیح ہے. یہ پانی خود پینا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی پلانا ہے. صحیح, صحیح ہے. یہ عشاء کی نماز کے بعد ذرا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت سکون سے ہوں گے, اس وقت پڑھ لیا کریں گے روزانہ. صحیح, پانی کم ہو جائے تو اور بھر لیں, یہ پیتے رہیں, اس میں پڑھتے رہیں, ڈالتے رہیں, پیتے رہیں. 1 مہینے بعد مجھے کیفیت سے آگے کریں. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن یہ دھونی فوراً دے رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی حکیم صاحب ایک چیز اور کہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا مسئلہ بھی کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی, پہلے جاب تھی, جاب ختم ہو گئی, پھر چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کیا, ہلکی پھلکی آمدن ایسے ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے جہاں ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں. وہ انیشیٹو لیتے ہیں کہ میں کچھ نیا کروں یا کچھ بڑا کروں, تو اس سے پہلے ہی کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور مالی حالات بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور کچھ عرصے میں ان کا یہ ماننا ہے کہ فاقہ کشی پر آ جائیں گے وہ بھائی. تو ان کے لیے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. اللہ ان کے مسائل حل فرمائے. آمین. آمین. اللہم یا مفتح الابواب. صحیح. اللہم یا مفتح الابواب, یہ انہوں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کا نمبر آپ کے پاس ہوگا, میں ان کا نام مجھے بتا دے گا, میں ان کے عدد نکال کے بتا دوں گا آپ کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے. یہ پڑھیں انشاءاللہ صبح شام, ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, عوامی طور پہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے کاموں میں رکاوٹ ہے, صحیح, تو وہ 99 بار صبح شام پڑھ لیا کریں. صحیح. صحیح ہے. اچھا, ان کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے جا رہے ہوں اس سے قبل صدقہ ضرور کر دیا کریں. ٹھیک ہے. صدقہ جو ہے نا وہ بلائیات کو کھا جاتا ہے. صحیح. اچھا, جب آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے ساتھ ایشوز ہیں, مسائل ہیں, صحیح, آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے رکاوٹ آ جاتی ہے. صحیح. صحیح ہے. تو آپ گھر سے نکلنے سے پہلے صحیح آپ نیت کر لیں کہ جی میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں اور یہ میرا کام پائے تکمیل تک آرام سکون سے ہو جائے, اس کے لیے
میں صدقے کی نیت کرتا ہوں. اب وہ مثال کے طور پر آپ نے ایک روٹی کی نیت کر لی, صحیح, 10 روپے نکال لیے, 20 روپے, جو بھی آپ کی حسب استطاعت ہے, وہ آپ نے صدقے کی نیت کر لیا. سب سے پہلے آپ نے گھر سے نکل کے وہ صدقہ کرنا ہے. صحیح. اس کے بعد آپ نے کام کی جگہ پہ جانا ہے. صحیح. اچھا, اب آپ جب جا رہے ہوں تو آپ کوشش کریں, یہ میں نے شاید پچھلے بھی سوال کا جواب بھی دیا تھا, یہی 5 چیزیں یہ پڑھیں اور یہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں. صحیح. اچھا, اگر 5 چیزیں پڑھنا ان کے لیے ممکن نہ ہو تو کم از کم سورہ فاتحہ صحیح یہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں. صحیح. مثال کے طور پر میرا آپ سے کام ہے, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, اب میں گھر سے نکلا, میں نے صدقہ دے دیا, میں نے بائک سٹارٹ کی, اب میں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. صحیح. اس کے بعد میں نے بائک روکی, صحیح, پارک کری, صحیح, میں اپنا پڑھ رہا ہوں. صحیح, میں نے ڈور لاک کیا, صحیح, انٹر ہوا, آپ کے پاس گیا, جب میں آپ کے پاس پہنچوں السلام علیکم تب روکنا ہے, صحیح, تب تک پڑھتے رہنا ہے انہوں نے. صحیح, صحیح, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا مسئلہ دور ہو جائے گا, ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ایشوز ہیں ان کے ساتھ, صحیح نا, اللہ خیر کرے. انشاءاللہ. انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ایشوز دنیا میں موجود ہیں لیکن ہر چیز کا حل قرآن پاک میں موجود ہے. جب آپ قرآن پاک سے کوئی چیز کرتے ہیں, مدد مانگتے ہیں, تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں, صرف سفر شروع کرنے سے پہلے, جیسے کہ حکیم صاحب نے بتایا کہ صدقہ ضرور دے. صدقہ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے روٹی لے کر جاتے ہیں, اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں, وہ بھی کھاتا بھی نہیں ہے, صدقہ قبول ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بلا کو ٹال دیتا ہے. حکیم صاحب ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا. اور ساتھ ساتھ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کا ورد اپنی زندگی میں عام کر لیں. آپ دیکھیے گا کہ ہمیشہ کامیابی آپ کی منتظر رہے گی. اور ایک بات جو بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں, حکیم صاحب یہ بہت میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو میرا ہینڈز فری کہاں ہے, ہم دعائے سفر پڑھنا بھول جاتے ہیں, ہینڈز فری ضرور یاد رکھتے ہیں. تو اگر آپ کو کسی بھی حادثے سے بچنا ہے, اب یہ نہیں کہ آپ دعائے سفر آپ نے پڑھ لی اور ٹرین آ رہی ہے اور آپ پٹڑی کے اوپر کھڑے ہو جائیں, تو ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے عقل بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن کچھ ایسی انہونی کہ کچھ برا ہونے والا ہے یا کوئی انسان ایسا ہے جو کہ رانگ ٹرن لے رہا ہے اور آپ کو وہ ہٹ ہونے والا ہے, تو دعائے سفر آپ کو ضرور بچائے گی. اور یہ میرا بہت بلیف سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی میں نے بھول گیا ہوں تو کچھ نہ کچھ سلیکٹس ایسے آئے ہیں کہ مجھے یاد آ جائے کہ میں نے دعائے سفر پڑھنی تھی. اچھا جی حکیم صاحب, ایک بھائی نے لکھا ہے, اکثر ہمارے بھائی جو ہیں وہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے ملک سے باہر کا رخ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو باہر کا پیسہ ہے وہ جوانی کھا جاتا ہے. تو یہ واقعی میں حقیقت بات ہے کہ کب زندگی گزر گئی, کیونکہ 1 سال بعد جو انسان واپس آتا ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ والدہ نہیں ہے, اگلے سال آیا والد نہیں ہے, پھر کوئی نہیں ہے, اس طریقے سے اس کی تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. وہ تو ایک مسافر کی طرح آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کا پیک کر کے پاکستان لایا جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی. تو ویسے تو پردیسیوں کی بہت قدر کریں, لیکن ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا کام, وہ دبئی جانا چاہتے ہیں اور کام اینڈ مراحل پہ ہوتا ہے کہ بس اب سٹیمپ ہونے والا ویزا, اور وہیں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. ان کے ساتھ وہ لوگ سب کا کام ہوگا, پچھلے 2 سال سے مسلسل مسئلہ چل رہا ہے ان کے ساتھ. تو ان کی رہنمائی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے آپ کو نام بھی بتایا تھا کہ یہ نام ہے ان کا پروگرام سے مطلب بریک میں, تو پلیز ان کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کیجیے, کیونکہ سوال گم ہو گیا تھا تو مجھے ابھی ملا, میں نے آپ سے سوال کیا ہے. اچھا دیکھیں, ان کے ساتھ کوئی چیز مسلط کی گئی ہے, صحیح, وہ ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے. صحیح. اب یہ جہاں جاتے ہیں نا تو وہ پہلے سے پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. صحیح, صحیح ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو 2 صدقے بتاؤں گا مخصوص طریقے سے, وہ 250-300 روپے میں ہو جائے گا, فکر نہیں. اچھا, میں جتنے بھی صدقے بتا دوں, یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ 200-250-300 روپے کے اندر ہو جاتا ہے. اور یہ آپ ایک چیز اور بھی میں کلیئر کروں کہ آپ اپنے پاس نہیں منگواتے, آپ انہیں کو کہتے ہیں کہ آپ جی بالکل خود کریں. بالکل بالکل بالکل. اچھا, تو یہ 2 صدقے میں بتاؤں گا, ابھی ان کو واٹس ایپ کروا دیجیے گا آپ مجھے یاد سے, تو یہ کریں انشاءاللہ, تو ہاتھ کے ہاتھ ان کا کام ہو جائے گا, اور پھر یہ پڑھنا شروع کریں. اچھا, پڑھنا کیا ہے؟ صحیح, سورہ قریش. صحیح, واسطے قریش کے, صحیح, ہم نے تمہیں سردی اور گرمی سے محفوظ کر دیا, تو تم اس گھر کے پروردگار کی اطاعت کرو کہ جس نے تمہیں بھوک کے وقت کھانا اور خوف کے وقت امن دیا. سبحان اللہ. اب بتائیں, آج کے آدمی کا مسئلہ یہی ہے. صحیح, ہم نے اتنے پروگرامز کیے ہیں, صحیح, اور 90% یہی سوالات آئے ہیں. صحیح, سیکیورٹی ایشوز, معاشی مسائل, خوف, انجانا خوف. صحیح. تو یہ سورہ قریش چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے. سبحان اللہ. لیکن بس یہ کہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ پاک صاف ہوں اور وضو سے ہوں. صحیح, ٹھیک ہے نا. وضو سے اب رفع حاجت کے لیے گئے, کوئی بات نہیں, آپ اسی ٹائم وضو کر لیں. صحیح, صحیح نا, کیونکہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کا کلام
اور ہمارا دماغ خرافات میں ہوتا ہے تو پھر وہ نقصان ہی دیتا ہے, صحیح بات, پھر وہ فائدہ نہیں دے گا. صحیح. باوضو ہوں گے آپ کو یہ خیال ہوگا نہیں یار میں نے وضو کیا ہوا ہے, کوئی ایسی چیز نہ کروں جس سے وضو فاسق ہو, صحیح, میرا وضو خراب ہو. صحیح. اللہ کا آپ ذکر کرتے رہیں, اس کے بڑے فیض و برکات ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ جو چیز ہے وہ انشاءاللہ سلولی گریجولی آپ کے پاس سے ہٹنا شروع ہو جائے گی. آمین. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اینڈ ٹائم پہ اسی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ لازمی سے وہ چیز مسلط کی گئی مخصوص عمل کے ذریعے, صحیح, جو میں صدقہ کروا رہا ہوں اسی وجہ سے تاکہ وہ ہٹے. صحیح. باقی سورہ قریش پڑھتے رہیں گے تو ناکا لگ جائے گا. صحیح. اب جہاں ناکا لگا ہوا تھا وہاں چور تو نہیں آتا نا. صحیح بات, بھائی یہ وہی والی بات ہے. سبحان اللہ. جی تو حکیم صاحب اسی کے ساتھ وقت ختم ہوا پروگرام کا, اور آپ سے پھر کافی سارے سوالات ابھی بھی باقی ہیں, اور وہ میں آپ کو پیپر دکھا سکتا ہوں کہ جو سوال میں نے نوٹ ڈاؤن کیے تھے, لیکن اگلے پروگرام میں ضرور ان کو کیری آن رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ ان سب کی آپ کو جزا عطا فرمائے. میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ زندگی میں اگر آپ کسی کو تنگ دستی میں دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کیجیے, کیونکہ اور آپ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی ایک تو شکل کی طرف نہیں دیکھنا, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے آخرت میں مانگے, کیونکہ آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اگر کوئی آپ کو بچائے گا تو آپ کے نیک اعمال اور آپ کا نیک طرز سے لوگوں سے ملنا یا ان کی مدد کرنا ہے. اور پھر جب آپ نامہ اعمال لے کر جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے لیے بھی ایک ویلکم کے طور پر ایک پارٹی, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو لوگ ہورے یا آپ کے وہاں پر جو بھی اموال انجام دینے والے لوگ ہوں گے تو وہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور وہی ہماری اصل جیت ہے. آپ کو صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ عمل وہ کرنا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, اور کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کرتا ہے, اور بہتر سے بہترین آپ اس سے مانگتے ہیں, لیکن کبھی بھی آپ تکبر میں نہ جائیں, کیونکہ تکبر وہی کنجی ہے جو آپ کو دوزخ کی طرف لے کر جاتی ہے. مجھے, میری ٹیم کو, میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.